अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल यार यारों से होना जुदा, और इस नॉवल की राइटर हैं ज़ैनब खान। और ये नॉवल एक रिक्वेस्टेड नॉवल है। मतलब रिक्वेस्टेड नॉवल भी उस वक्त का जब ये चैनल बिल्कुल बना था। इतना टाइम हो गया, 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं इस चैनल को बनकर, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस नॉवल को पढूं, और रिक्वेस्ट की भी मेरी कज़न ने थी। तो फाइनली आज मैं इस नॉवल को स्टार्ट कर रही हूँ, और ये नॉवल बहुत ही अच्छा है। मेरा और उसका दोनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब इसमें जो एक कैरेक्टर है ना, हैदर का, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही कोई अफलातून किस्म का किरदार है। राइटर ने ना जितनी भी मस्ती होती है, जितनी भी ऊट पटांग हरकतें एक कैरेक्टर के अंदर हो सकती है ना, वो सब हैदर के अंदर डाल दी है। तो नॉवल बहुत फ़नी है, बहुत अच्छी लव स्टोरीज़ के साथ है। मतलब लव स्टोरीज इन द सेंस ये एक फ्रेंडशिप बेस्ड ड्रामा है। इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, तकरीबन 4 से 5 कपल हैं, और सबकी इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं। सारे एक साथ दोस्त हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी लाइफ की स्टोरीज अच्छी लगती है ना, तो बिल्कुल मूड फ्रेशनिंग सा नॉवल है, और बहुत बहुत प्यारी कहानी है। अगर आप इस नॉवल को सुन रहे हैं तो आई एम 101% श्योर कि आपको ये नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे सुनकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के, जो ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ज़रूर बच्चों, कितने दिन लगेंगे आपको एक पराठा बनाने में? हद हो गई है, आधे घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मजाल है जो आप मुझे कुछ खाने को दे दे। आज क्या मुझे भूखा ही स्कूल रवाना करेंगी? और बस ये आपकी लास्ट ट्राई है। आपने अगर इस दफ़ा भी पराठे को बेल कर तवे पर ना डाला तो मैं ऐसे ही स्कूल चला जाऊंगा, और मम्मा से भी आपकी शिकायत करूंगा। बाज़िल ने गुस्से से अपनी बड़ी बहन को देखा, जो आधे घंटे से चूल्हे के सामने खड़ी पराठा बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सदमे से तो उसका बुरा हाल था कि उसकी इतनी काबिल, हर क्लास में टॉप करने वाली बहन खाना पकाना तो बहुत दूर की बात, एक पराठा ठीक से ना बना सकती थी। खामोश हो जाओ बाज़िल, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। एक तो तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नींद ख़राब की, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। ज़रनूर का पारा भी हाई होने लगा था। एक तो पराठा ठीक से ना बनने का गम, ऊपर से बाज़िल के ताने। रहने दो बच्चों, आपसे नहीं होगा। आप मुझे ब्रेड और जैम ही दे दो। बाज़िल की बर्दाश्त भी अब जवाब दे चुकी थी। उसने नाराज़गी से ज़रनूर को देखा। बस बस, ये लास्ट ट्राई है। अगर अब भी ठीक से ना बना तो बेशक तुम ब्रेड ही खा लेना। ज़रनूर ने उसे पुचकारते हुए कहा, जो दोनों बाजू सीने पर बांधे मुंह फुलाए। नाराज सा कुर्सी पर बैठा था। उसने जल्दी जल्दी पराठा बेल कर एहतियात से तवे पर डाला, और थोड़ी ही देर में जैसा तैसा बनाकर उसके सामने रखा। पराठे को देखकर तो बाज़िल की आंखें बाहर निकलने को थी। वो कोई 3-4 कोनों वाला टेढ़ा मेढ़ा सा नक्शा था, कहीं से पूरा जला हुआ और कहीं से बिल्कुल ही कच्चा। ये पराठा है? बाज़िल ने प्लेट में पड़ी अजीब व गरीब सी शय की तरफ इशारा किया था। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? वो जो खुले पांचों वाले ट्राउज़र और लंबी फूलों वाली कमीज़ पहने, ढीला सा जूड़ा बनाए फातिहाना नज़रों से उसे देख रही थी, जैसे पराठा न बनाया हो कोई मसला कश्मीर हल कर लिया हो। अब वो झुंझला गई थी। आधा घंटा ज़ाय करने के बाद भी आपसे एक पराठा न बन सका। बाज़िल ने सर को दाएं बाएं नफ़ी में हिलाया था, और उठकर फ्रिज से ब्रेड और जैम की बोतल निकाल लाया। अब वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर ब्रेड पर जैम लगा रहा था। बाज़िल, तुम पराठा नहीं खाओगे? वो सदमे से चूर लहजे में बोली। अपनी प्यारी नींद की कुर्बानी देकर कितनी मेहनत की थी एक पराठा बनाने में। प्लीज़ बच्चों, इसको पराठा कहकर पराठे की तौहीन ना कीजिए। उसने खौफगी से ज़रनूर को देखा। यकीन करें, आपकी ये चीज़ सिर्फ कोलंबस के ही काम आ सकती है। अगर वो आज जिंदा होता ना, तो यकीनन आपके कदमों में गिर पड़ता और इल्तिजा करता कि बाजी, इसे मुझे दे दो ताकि मैं कुछ और मुल्क भी दरियाफ्त कर लूँ। बाज़िल ने हंसते हुए उसे देखा और जूस का ग्लास ख़त्म करके टेबल पर रखा, और दूसरी कुर्सी पर पड़े अपने बैग को उठाया था। और प्लीज़, लंच में मेरे लिए इतनी मेहनत ना करना, बल्कि कुछ ऑर्डर कर दीजिएगा। और हाँ, वो जाते जाते पलटा था, इस चीज़ को फेंकिएगा नहीं, मैं मम्मी को दिखाऊंगा, ताकि उनको भी तो पता चले कि आप कितना अच्छा पराठा बनाती हैं। बाज़िल ने शरारती मुस्कुराहट से उसे देखा और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि ज़रनूर ने उसे मारने के लिए बेलन उठा लिया था। उफ, कितना मुश्किल काम है पराठा बनाना। वो निढाल सी कुर्सी पर गिर गई थी। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया था, क्योंकि अब उसे भी भूख लगने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसने आवाज़ पर झटके से सर उठाया था। सकीना, तुम? खुशी से वो चीखी पड़ी थी।
जी बाजी। सकीना बेचारी गड़बड़ा गई थी। आज से पहले तो ज़रनूर ने उसे हंसकर भी ना देखा था, और अब ये खुशी। उसने मशकूक नज़रों से अपनी बाजी को देखा। तुम तो 4 दिन की छुट्टी पर थी, आज कैसे आ गई? ज़रनूर ने मुस्कुराकर उसे देखा था, क्योंकि सकीना की शक्ल में उसे अपनी भूख का इलाज नजर आ रहा था। सकीना उनके घर की पुरानी मुलाजमा थी, जो अपनी बहन की बीमारी की वजह से 4 दिन की छुट्टी पर थी। वो ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, आप मेरी तनख्वाह में काट लीजिएगा, उसने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ हाँ बताओ, कितने चाहिए? ज़रनूर ने फ़ौरन पूछा था। वो जी बस 2000 ही चाहिए, सकीना गड़बड़ाकर बोली थी। उसे ज़रा उम्मीद न थी कि उसकी मालकिन की ये नखरीली बेटी इतनी आसानी से मान जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम जब तक मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो, उसने फरमाइशी नज़रों से उसे देखा। अरे बाजी जी, अभी बना देती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, सकीना कहती फ़ौरन काउंटर की जाने बढ़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे ज़रनूर के खुशगवार रवैये की वजह अब समझ आई थी। फिर जब तक ज़रनूर पैसे लेकर आई, उसने मज़ेदार सा पराठा और ऑमलेट और चाय का भाप उड़ाता कप टेबल पर रख दिया था। उसने जल्दी से सकीना को पैसे देकर फारिग किया और कुर्सी पर बैठकर मज़े से नाश्ता करने लगी। बेचारा बाज़िल, उसके नसीब में ही नहीं था पराठा खाना। वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि पास पड़ा उसका फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा, जहां पापा कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी आखिरी निवाला बनाकर मुंह में डाला और बर्तन समेटकर साइड पर किए। अस्सलाम वालेकुम पापा, उसने कुर्सी पर पड़े दुपट्टे को उठाकर गले में डाला और चाय का कप पकड़ती लाउंज पे आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी है मेरी बेटी? अब्बाद बुखारी ने प्यार से पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप दोनों तो गांव जाकर हमें भूल ही गए हैं। उसने सोफे पर बैठकर दोनों पैर ऊपर कर लिए थे और पास पड़ा कुशन उठाकर गोद में रखते नाराजगी से कहा था। उसके अंदाज पर अब्बाद बुखारी हंस पड़े थे। अरे नहीं पापा की प्रिंसेस, हम आपको कभी भूल सकते हैं क्या? अच्छा तो फिर जल्दी से बताइए कि कब वापस आ रहे हैं? ज़रनूर ने लाड से पूछा था। हाँ बेटा, बस इंशाल्लाह इस इतवार को आ जाएंगे। ये लो अपनी मम्मा से बात करो। अब्बाद बुखारी जवाब देकर फ़ोन अपनी बेगम ज़ारा बुखारी को पकड़ा चुके थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम और बाजिल कैसे हो? और माहीन से बात हुई तुम्हारी, क्या कर रही थी? जी मामा, मैं और बाजिल दोनों ठीक हैं, और आप ही से कल रात को ही बात हुई थी। वो कल ही तो पेरिस से वापस आई हैं, कह रही थी कि शाम तक आ जाएंगी यहाँ पर। उसने थोड़ा सा आगे होकर खाली कप सेंटर टेबल पर रखा और दोबारा से टेक लगाकर बैठ गई। चलो ठीक है, हम इतवार तक आने की कोशिश करेंगे। तुम बाजिल से लड़ना नहीं और अपना भी ख्याल रखना, उन्होंने तंबीह करते हुए कहा। ठीक है मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ज़रनूर ने मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रखा और गोद में से कुशन उठाकर सोफे पर और वहीं लेट गई। ज़ारा बुखारी की गैर मौजूदगी में उसे एक चीज़ की आज़ादी थी, और वो थी उसकी नींद। 2 काम करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहती थी, एक सोना और दूसरा चाय पीना, जिसमें से एक काम वो अभी बखूबी कर रही थी, यानी नींद पूरी करने का। वो आज पूरे 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी आई थी। काफ़ी लेक्चर्स उसके मिस हो गई थी, इसलिए फ्री पीरियड में वो तीनों लाइब्रेरी आ गए थे। मनाहिल मैगजीन पढ़ रही थी, जबकि लाइबा अमरबेल पढ़ने में मसरूफ़ थी और ज़रनूर नोट्स बना रही थी। मुसलसल लिखने और झुकने की वजह से उसकी उंगलियों और गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था। उसने काम रोककर सर कुर्सी की पुश्त से टिकाया था और एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां दबाने लगी। मैं तो थक गई हूँ यार, अब तो भूख भी लग रही है, ज़रनूर ने थके हुए लहजे में कहा। सही में यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। मनाहिल ने मैगजीन फोल्ड करके टेबल पर रखा। और मुझे भी, लाइबा ने भी किताब अपने चेहरे से हटाकर कहा। अच्छा तो ऐसा करो, तुम ये सब समेटो, जब तक मैं कुछ बुक्स इशू करवा लूँ, फिर कैंटीन चलते हैं, ज़रनूर ने खड़े होते हुए कहा और टेबल पर से अपना लाइब्रेरी कार्ड उठाकर काउंटर की जानिब बढ़ गई। जब वो तीनों बाहर आईं तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान पर कहीं कहीं काले बादलों का डेरा था। लाइब्रेरी में जाकर तो इंसान दुनिया से ही कट जाता है, लाइबा ने मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए कहा था। ये हैदर को क्या हुआ? मनाहिल की हैरत भरी आवाज़ पर उन दोनों ने पहले उसे, फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में सामने ग्राउंड को, जहाँ घास पर दरख्त से टेक लगाए अहमद बैठा था, उसके कंधे पर सर रखे हारिस उसके बराबर में बैठा था, जबकि उसके पैरों पर सर रखे और कानों में हैंड फ्री लगाए
دنیا و مافیا سے بے خبر تیمور لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہینڈ فری حارث نے اپنے فون میں کنیکٹ کی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا اس کے کان میں تھا اور دوسرا احمد کے، اور دونوں ہی تقریباً اپنے اپنے فون میں گھسے ہوئے تھے۔ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر حیدر اداس سا سر جھکائے بیٹھا تھا، جو کہ خاصی حیرانی کی بات تھی، کیونکہ وہ حیدر ہی کیا جو سکون سے بیٹھ جائے۔ پوری یونیورسٹی میں اسپرنگ کی طرح گھومتا رہتا تھا، کبھی اس کو چھیڑتا کبھی اس کو مارتا، آتے جاتے اسٹوڈنٹ سے پنگے کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور کبھی تو بنا کسی وجہ کے کسی اسٹوڈنٹس کو پکڑ کر اس کی دھلائی کر دیتا۔ پوری یونیورسٹی اس سے عاجز آئی ہوئی تھی۔ اب اگر وہ اتنی خاموشی کے ساتھ بے حس و حرکت بیٹھا تھا تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ تینوں کینٹین جانے کے بجائے سیدھی گراؤنڈ میں آئی تھی۔ تم کو کیا ہوا حیدر؟ مناہل نے تشویش سے پوچھا۔ حیدر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس دفعہ لائبہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا لائبہ، حیدر نے اداسی سے کہہ کر دوبارہ سر جھکا لیا تھا۔ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ یا پھر ان تینوں میں سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ مناہل نے تیمور، احمد اور حارث کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو ابھی تک اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس دفعہ حیدر نے جھکے سر کے ساتھ ہی جواب دیا تھا۔ حیدر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تو پھر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ جلدی بتاؤ، ورنہ میں یہ کتابیں تمہارے سر پر دے ماروں گی، سمجھے؟ زرنور نے موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسے غصے سے گھورا تھا، جو وہ ابھی ابھی ایشو کروا کر لائی تھی۔ دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا، جبھی تو حیدر نے خود پر طاری کی ہوئی اداسی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیا تھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے کر کے فوراً پیچھے کی جانب کھسکا تھا۔ کہیں زرنور سچ میں ہی اسے کتابیں نہ دے مارے، کیونکہ وہ ایسا کر سکتی تھی۔ ویٹ بتاتا ہوں نا، ان کو تو نیچے رکھو۔ زرنور نے کتابیں نیچے رکھ دی تھی، لیکن وہ ابھی بھی تیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ حیدر کو پھر سے اداسی کا دورہ پڑا تھا۔ کون چھوڑ کر چلی گئی؟ ان تینوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میری دوست، میرا پیار۔ حیدر نے سر اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے یہ کتابیں مجھے تمہارے سر پر مارنی ہی پڑیں گی۔ زرنور نے غصے سے حیدر کو دیکھا۔ مار ہی دو زرنور، مناہل نے اسے گھورا تھا۔ اچھا بتا رہا ہوں، میری چینا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، حیدر نے غمگین لہجے میں کہا تھا، جبکہ ان کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ حیدر، اور وہ بھی کسی لڑکی کے لیے اتنا سیریس؟ ایک نمبر کا فلرٹی حیدر کبھی زویا کے ساتھ نظر آتا تو کبھی ایمن کے ساتھ۔ کتنے تو نہ جانے اس کے بریک اپس ہو چکے تھے، لیکن کبھی اس نے کسی کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ اور اب یہ چینا، نہ جانے کون تھی جس کی وجہ سے وہ اداس مجنوں بنا ہوا تھا۔ یہ چینا کون ہے؟ لائبہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ میرے گھر کے سامنے رہتی تھی، اس نے اداسی سے کہا۔ تھی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کہاں گئی وہ؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ وہ لاہور چلی گئی مناہل، میں کیا کروں، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، حیدر نے غمگین لہجے میں کہا تھا۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ زرنور نے ہمدردی سے پوچھا تھا۔ روکا تھا میں نے اسے، لیکن وہ نہیں رکی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ صبر کرو حیدر، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوئی تو تم کو ضرور ملے گی، لائبہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ورنہ تو اس کے آنسو بس نکلنے کو ہی تھے۔ اگر وہ میرے نصیب میں ہوتی تو مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ اور ان تینوں کو دیکھو، میرا ذرا سا خیال نہیں۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ بہت بری بات ہے، تم لوگوں کو اپنے دوست کا کوئی احساس نہیں؟ مناہل نے خفکی سے ان تینوں کو دیکھا۔ تیمور نے تو کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا، جبکہ احمد اور حارث نے بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ بس سر اٹھا کر ان چاروں کو دیکھا، ایک مسکراہٹ پاس کی اور دوبارہ موبائل پر جھک گئے۔ اس لاش کو تو ہوش دلاؤ، کیسے مدہوشوں کی طرح بے ہوش پڑا ہے؟ ابھی کسی پروفیسر نے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی باتیں سنائیں گے کہ ہمیں جامعہ کے تقدس کا خیال نہیں۔ زرنور نے غصے سے تیمور کو گھورا۔ ارے چھوڑو نا، تم دفع کرو ان فضول انسانوں کو۔ حیدر ان کو دوبارہ اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ حیدر بتاؤ نا، یہ جینا کیسی تھی؟ مطلب کیسے دکھتی تھی؟ کیا بہت خوبصورت تھی وہ؟ لائبہ نے ایک ہتھیلی گال کے نیچے رکھ کے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اب اس نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں کہ کیسی تھی وہ؟
اتنی خوبصورت تھی کہ اگر میں ساری زندگی بھی بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہوں تو میرا دل نہ بھرے۔ احمد نے فون پر سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ تینوں اشتیاق سے حیدر کو دیکھ اور سن رہی تھی، اور حیدر مسکرا کر بولتا دور آسمانوں کی جانب نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر اپنے پیر پر سر رکھے سوئے تیمور کو دیکھا، اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر اس نے حارث کو کوہنی ماری تھی، جس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تو احمد نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا، جس کو سمجھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ہینڈ فری نکال کر پاکٹ میں رکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس نے حیدر کو دیکھا، جو ابھی تک دور خلا میں دیکھے بولتا جا رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا کینٹین کی جانب بڑھ گیا۔ احمد نے اپنا فون جیب میں رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھے اطمینان سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا گورا سفید رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور یہ بڑے بڑے کان۔ احمد نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ بڑے بڑے کان؟ ان تینوں نے ناسمجھی سے حیدر کو دیکھا۔ ہاں بڑے بڑے کان، یہ دیکھو یہاں تک آتے تھے۔ حیدر نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب ان کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ حیدر، یہ چینا کیا پی کے پلانٹ سے آئی تھی؟ کیونکہ انسانوں کے تو اتنے بڑے کان نہیں ہوتے۔ زرنور نے اچنبے سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، وہ کسی پلانٹ سے نہیں آئی تھی، حیدر نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اور ایک منٹ، وہ جیسے چونکا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ انسان ہے؟ اب چونکنے کی باری ان تینوں کی تھی۔ چینا انسان نہیں تو پھر کون ہے؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ لڑکی ہے؟ وہ تو میرے دوست کی بکری ہے، جسے وہ گاؤں سے لایا تھا، حیدر نے معصومیت سے کہا۔ اب تو ان کو زبردست شوق لگا تھا، آنکھیں اور منہ حیرت سے کھلے تھے۔ ارے میں حیدر ہوں حیدر، ایسے ہی تو کسی کو اپنا دل نہیں دوں گا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سب سے پہلے شوق سے لائبہ نکلی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اپنا لیدر کا بیگ اس کے کندھے پر مارا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی حیدر؟ اتنی دیر سے ہمیں پاگل بنا رہے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ لائبہ ڈیئر، میں تم لوگوں کو بالکل بھی پاگل نہیں بنا رہا تھا، کیونکہ بنے بنائے کو کیا بنانا۔ حیدر نے ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے احمد کو آنکھ ماری، اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں مل کر اس کی درگت بناتی، وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اف، بدتمیز انسان، ہم تو اس کی ہمدردی میں چلے آئے تھے، اس کو دیکھو ہمیں ہی پاگل بنا گیا، مناہل نے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے حیدر کی گردن اس کے دانتوں کے بیچ ہی ہو۔ اللہ کرے حیدر تمہیں ایلینز اٹھا کر لے جائے، زرنور نے غصے سے کہتے اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا تھا۔ بدتمیز آدمی، بھوک ہی مار دی میری تو، لائبہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن میری بھوک ابھی بھی زندہ ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس فضول انسان کے پیچھے میری بھوک مر جائے، زرنور نے کہا تھا۔ پر نیچے رکھے، اب کہاں جا رہے ہو؟ ایک شو اور دیکھ کر جانا، اس نے ہنستے ہوئے سوئے تیمور کو دیکھا۔ جی نہیں، ہمارے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زرنور نے منہ پھلا کر کہا، اور پھر وہ تینوں کینٹین کی جانب چلی گئی۔ احمد نے احتیاط سے تیمور کا بھاری سر اپنے پاؤں سے ہٹا کر نیچے رکھا، اور حارث کے ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا، اور جیب سے موبائل نکال کر قدرے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ فون میں بیک کیمرہ آن کر کے سامنے فوکس کر دیا تھا، جہاں اب تیمور اور حارث کے ساتھ شاہویز، ریاض اور اشر بھی تھے۔ جیسے ہی میں سٹارٹ کہوں تم سب نے شروع ہو جانا ہے، اوکے؟ احمد نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈن۔ ان سب نے بھی ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ ارے تم سب میرے بغیر ہی شروع ہو گئے۔ جب ہی حیدر بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی لپسٹک بھی تھی، نہ جانے وہ کس سے مانگ کر لایا تھا، بلکہ مانگنا کیا ہے، چھین کر ہی لایا ہوگا۔ جہاں یہ کر رہے ہیں وہاں تھوڑا اور صحیح، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور نیچے جھک کر تیمور کے دونوں گالوں پر گول گول دائرے بنا دیے، ناک جوکر کی طرح سرخ کر دی، اور ماتھے پر 3-4 لائنز کھینچ دی۔ اوکے، اوئے رک، یہ بھی لگا دے۔ اشر کی آری میں سے 2-3 پھول توڑ کر لایا تھا، جو حیدر نے تیمور کے دونوں کانوں کے پیچھے لگا دیے۔ شاہویز نے گلابی پھولوں کی بیل کو توڑ مڑوڑ کے ایک خوبصورت سا دائرے کی شکل کا تاج بنا کر تیمور کے سر پر رکھ دیا، جس سے وہ خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اور یہی نہیں،
حیدر نے تو اس کے برابر لیٹ کر اس کے ساتھ سیلفی بھی لی تھی۔ چلو بوائز اپنی پوزیشن لے لو، احمد نے کہا تو حارث نے شاپر میں سے بوتلیں نکال کر سب کو ایک ایک پکڑائی۔ اب نیچے گھاس پر کوئی عجیب سی شکل والی مخلوق لیٹی تھی اور اس کے پیچھے اور سائیڈ میں یہ سب ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے کھڑے تھے۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ گراؤنڈ میں آتے جاتے اسٹوڈنٹس رک رک کر دیکھ رہے تھے، کچھ باقیوں کو بھی بلا لائے تھے۔ جبھی ہجوم میں سے نہایت ہی کمزور جسم کا بڑے فریم کے چشمے والا وجاہت نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوک کی آدھی بھری بوتل تھی۔ بھائی اس خیر خیر میں میرا بھی حصہ ڈلنے دیجیے، وجاہت نے اپنی پتلی سی آواز میں سب کو مخاطب کیا اور اپنی ناک پر پھسلتے چشمے کو دوبارہ ناک پر جمایا۔ ہاں ہاں آ جاؤ تم بھی، حارث نے فراخ دلی سے کہا، جبکہ حیدر نے اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اوکے 1 2 3 اسٹارٹ۔ اور یہاں احمد کا اسٹارٹ کہنا تھا کہ ان سب نے بوتلز کے ڈھکن ہٹا کر تیمور کی جانب کر دی۔ حیدر چونکہ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا اس لیے اس کی بوتل کا رخ سیدھا تیمور کے چہرے کی جانب تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈے پانی کی دھار تیمور کے چہرے پر پڑی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، کون ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پانی ختم ہوا تو وہ سب ہٹے۔ بغیر تو یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ سارے کپڑے خراب کر دیے میرے، چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو۔ تیمور نے غصے سے ان سب کو گھورا تھا جو ہنستے ہنستے بے حال ہو رہے تھے۔ اشر ہنستے ہنستے نیچے گر گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا تم سب کو، ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ اوہ تیمور یو آر لکنگ سو فنی۔ تیمور نے حیرت سے پورے گراؤنڈ میں دیکھا جہاں سب ہنسی سے بے حال ہوتے ایک دوسرے پر گر رہے تھے اور کچھ تو اپنے فون میں تیمور کی تصویریں بھی کھینچ رہے تھے، باقی سب تو دور دور ہی کھڑے تھے۔ اس کے پاس وجاہت کھڑا تھا جو اپنے فون میں اس کی تصویر لے رہا تھا۔ تیمور نے اس کی ہی گردن پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا ہے، میری تصویر کیوں کھینچ رہا ہے؟ ہاں، اور یہ تیرے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ ہاں بول، تیمور نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی چھوڑ دو بھائی۔ بیچارے وجاہت کی شکل رونے والی ہو گئی۔ بھی احمد ہنستے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اسے چھوڑ دے تیمور، اس کی کیا غلطی؟ احمد نے اس کو چھڑایا جو فوراً ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ مجھ پر ہنس کیوں رہے ہیں؟ تیمور نے ناسمجھی سے احمد کو دیکھا۔ رک میں بتاتا ہوں، احمد نے کہہ کر اپنا فون نکالا اور اس میں فرنٹ کیمرہ لگا کر تیمور کے سامنے کیا۔ فون میں نظر آتے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ ہلکی داڑھی والے چہرے پر گالوں، ناک اور ماتھے سے سرخ رنگ کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پورے چہرے پر عجیب سے لال رنگ کے دھبے بن چکے تھے۔ ایک پھول کان میں پھنسا ہوا تھا، دوسرا آدھا لٹک رہا تھا اور اس کے گریبان میں گر رہا تھا، اور جو تاج اشر نے اس کے سر پر رکھا تھا وہ بھی ایک سائیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور دوسری سائیڈ سے آدھے سر پر تھا۔ کچھ پھولوں کی پتیاں اس کے چہرے پر چپکی تھی۔ بال سارے بے ترتیب سے ہو گئے تھے، آدھے کھڑے ہو گئے تھے اور آدھے بالکل چپک کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ؟ تیمور نے غصے اور حیرت سے کہا، اور اگلے ہی لمحے خود بھی ہنس پڑا اور ہنسی سے بے حال ہوتے حیدر کے پاس گر گیا۔ حیدر کے بچے، یہ تیرا ہی کارنامہ ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے حیدر کے کندھے پر ایک پنچ مارا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، بھوت بھوت۔ حیدر نے ایکٹنگ کرتے ہنستے ہوئے تیمور سے دور ہٹنا چاہا۔ آ جاؤ سب، اس غیر انسانی مخلوق کے ساتھ ایک سیلفی ہو جائے۔ شاہویز نے ہنستے ہوئے اپنا فون نکالا۔ اب حیدر، اشر، ریاض، احمد اور حارث پیچھے کھڑے تھے اور تیمور کو انہوں نے اپنے آگے بٹھایا تھا، جبکہ شاہویز ان سے تھوڑا آگے کھڑا تھا اور وکٹری کا نشان بنا کر سیلفی کلک کی تھی۔ ایک سیلفی تیمور نے خود لی تھی ان سب کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے۔ پھر بہت ساری سیلفیز لینے کے بعد وہ سب نیچے گھاس پر ہی لیٹ گئے تھے۔ اب تو تجھے سبق مل گیا نا بے ٹائم سونے کا، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری توبہ جو اب میں رات کے علاوہ کسی ٹائم پر سوؤں، تیمور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابے تیمور، تو بڑی کام کی چیز ہے، ابھی تیری تصویر پوسٹ کی اور ابھی 20 لائکس بھی مل گئے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے موبائل کی اسکرین سامنے کی جہاں ان کی ابھی کچھ دیر پہلے کی تصویر تھی۔ چلو سب کینٹین چلتے ہیں، اور تیمور تو پہلے اپنا حلیہ درست کر کے آ، ورنہ ان لڑکیوں نے چیخیں مار مار کر پوری یونیورسٹی سر پر اٹھا لینی ہے۔ احمد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہے یار، پوری پرسنالٹی کا کباڑا کر دیا تم لوگوں نے۔ تیمور نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا اور بوائز واش روم کی جانب بڑھ گیا اور وہ سب کینٹین کی طرف۔ عباد بخاری اور زارا بخاری کے 3 ہی بچے تھے۔ سب سے بڑی ماہین، جس کی عباد بخاری کے دوست کے بیٹے سے 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اس سے چھوٹی زرنور جو ماسٹرز کر رہی تھی، اور سب سے چھوٹا بازل جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے۔
زارا اور عباد بخاری اپنے دوست کے بچوں کی شادی میں گاؤں گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ماہین بازل اور زرنور کے اکیلے ہونے کے خیال سے رہنے آئی ہوئی ہے۔ مانو مانو وہ آوازیں دیتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں ماہین اپنے 1 سالہ بیٹے رضا کو گود میں بٹھائے فیڈر پلا رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی، جبھی اس کے کھلے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ گلابی سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ خود بھی گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ آپ نے مانو کو کہیں دیکھا؟ میں ہر جگہ دیکھائی، لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملی، اس نے پریشانی سے ماہین سے پوچھا، جبھی اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زرنور نے دیکھا تو اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا، تو مانو میڈم آپ یہاں پر ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے صوفے کے پاس سوئی سفید رنگ کی پھولے پھولے بالوں والی بلی کو اٹھا کر اپنی گود پہ لیا تھا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جبھی بلی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور احتجاجاً میاؤں میاؤں کرنے لگی کہ اسے تنگ نہ کرے اور سونے دے۔ اوفو مانو اب اٹھ بھی جاؤ، اور کتنا سو گی؟ وہ اسے لیے فلور کشن پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی تمہاری بلی ہے، عادتیں بھی تو تمہارے جیسی ہی ہوں گی نا اس کی۔ ماہین نے شرارت سے اسے دیکھا، اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جبھی اس کی نظر اندر آتے بازل پر پڑی، جس کے ہاتھ میں فرینچ فرائز سے بھری پلیٹ تھی، جو اس نے زرنور کو دیکھتے ہی اپنے پیچھے کی تھی۔ یہ کیا آپی، آپ نے پوری پلیٹ اس بھالو کو دے دی اور میرے لیے کچھ نہیں رکھا؟ اس نے ناراضگی سے ماہین کو دیکھا۔ ارے بنائے ہیں تمہارے لیے بھی، تم نہا رہی تھی اس لیے کچن میں ڈھک کر رکھ دیے ہیں، لے لو جا کر، اس نے کہا تو وہ فوراً بلی کو کشن پر لٹا کر ماہین کے پاس آئی اور چٹا چٹ اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ سچ آپی آپ بے حد اچھی ہیں۔ اچھا بھائی اب ہٹو بھی اور کچن میں جاؤ، ورنہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تمہاری فرائز۔ ماہین اس کی محبت پر مسکرا دی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی روشنی سیدھے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی سبز آنکھیں اور بھی چمک رہی تھی۔ بیڈ پر جا بجا کتابیں بکھری تھی، سائڈ ٹیبل پر 3-4 خالی کپ پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اپنا اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی جو اس کو کل جمع کروانا تھا۔ جبھی اس کا موبائل بجا تھا، اس نے جلدی جلدی ٹائپ کر کے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ اب وہ پھیلی کتابیں ہٹا کر اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی جو مل کر نہیں دے رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے کتاب کے نیچے وہ مل ہی گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں مناہل کا میسج آیا ہوا تھا جو اسے فیس بک پر لاگ ان ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی آئی ڈی کھولی جہاں حیدر نے اسے کچھ تصاویر پر ٹیگ کیا تھا۔ ساری ہی تصویروں میں اشر، ریاض، شہویز، حارث، احمد اور حیدر تھے، لیکن ان کے ساتھ عجیب سے ہولیے والا نہ جانے کون تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تیمور تھا، اور حیدر نے تصویروں کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، سیلفی وتھ خلائی مخلوق۔ یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ ان تصاویر کے نیچے کامنٹس کی بھرمار تھی، کیونکہ حیدر نے آدھی یونیورسٹی کو نہ صحیح آدھی سے آدھی کو تو ضرور ٹیگ کر دیا تھا۔ اب وہ ایک ایک کر کے سارے کامنٹس پڑھنے لگی۔ کسی نے لکھا تھا، بھائی کہاں سے پکڑی ہے عجیب سی چیز، جس کو حیدر نے رپلائی کیا، بس یار پچھلے دنوں مریخ پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہیں سے اٹھا کر لے آئے اس کو، ساتھ میں زبان نکالے ایموجی بھی تھا۔ کسی نے لکھا، یہ واپس نہیں جائے گا کیا اپنے گھر؟ جس کے جواب میں حیدر نے لکھا، ہم تو اسے 2-4 دن کے لیے ہی لائے تھے، کچھ دنوں میں اس کے گھر والے آئیں گے اس کو لینے۔ اصل میں جب ہم وہاں گئے تو اس کی اسپیس شپ کھڑی تھی جس کو تیمور نے اڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑی نہیں اور گر کر تباہ ہو گئی۔ اب اس کے باپ بھائی بیٹھ کر نئی شپ بنا رہے ہیں، وہ بنیں گی تو آئیں گے نا۔ ایک کا کمنٹ آیا، جب اس کی اسپیس شپ ہی ٹوٹ گئی تھی تو تم لوگ اس کو لے کر کیسے آئے؟ اس کو حیدر نے رپلائی کیا، ویری سمپل یار، ہم نے اس کو اوپر سے ہی دھکا دے دیا، یہ نیچے آ کر یونیورسٹی کے درخت پر اٹک گیا تو ہم نے آ کر اس کو اتار لیا۔ ایک نے طنزیہ انداز میں لکھا، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا تم سب میں اور اس مخلوق میں، سب ایک جیسے ہی بھائی بھائی لگ رہے ہو۔ ساتھ میں زبان نکالے ایموجی بھی تھے، اور وہ حیدر ہی کیا جس کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہے یار، لیکن غور سے دیکھو، ایک چیز کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ہے تیری۔ اگر تو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو فیملی فوٹو کمپلیٹ ہو جاتی۔ ساتھ میں حیدر نے بہت سارے منہ پھاڑ کر ہنستے ایموجی بھی ڈالے تھے۔ یہ حیدر کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھا اور کتاب اٹھا لی، کیونکہ کامنٹس بہت زیادہ تھے جن کو وہ رات میں پڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ سبھی دروازے پر دستک دیتے بازل اندر آیا تھا، جس کے ہاتھ میں تازہ سرخ گلابوں کا بکے تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے بازل؟ اس نے بکے کو دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں بجو، کوریئر والا دے کر گیا ہے،
کہ کسی نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ بازل نے کہہ کر بکے اس کو پکڑایا تھا اور خود پلٹ کر چلا گیا تھا کیونکہ ماہین اس کو بلا رہی تھی۔ زرنور نے الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی کارڈ نہیں تھا، صرف پھول ہی تھے۔ اس نے بکے کو ناک کے قریب لے جا کر تازہ پھولوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا اور سائڈ ٹیبل پر جگہ بنا کر رکھ دیا۔ اسے حیرت تھی پھول بھیجنے والا آخر کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی کیونکہ زیادہ ضروری ابھی اس کے لیے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا تھا، ورنہ سر شاہد سے اسے ڈانٹ پڑنی تھی۔ ماہین لاؤنج میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم ماہین آپی، کیسی ہیں آپ؟ اور رضا کیسا ہے؟ دوسری جانب لائبہ تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، رضا بھی بالکل ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ ماہین نے خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ بس میں زرنور کو کال کر رہی تھی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ لائبہ نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ کام کر رہی ہے، لیکن وہ ایسا کون سا کام کر رہی ہے جو وہ فون نہیں اٹھا رہی؟ لائبہ نے حیرت سے پوچھا۔ زرنور وہ کام کر رہی ہے جو وہ 24 میں سے 15 گھنٹے لازمی کرتی ہے، ماہین نے سادگی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا تو محترمہ اپنی نیند پوری کر رہی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو عاجز آ گئی ہوں اس لڑکی سے، خود تو سوتی ہی ہے، ساتھ میں میرے بیٹے کی بھی عادتیں بگاڑ دی ہے۔ اب خود تو سوتی ہے، ساتھ میں رضا کو بھی سلا لیتی ہے۔ دیکھو اب 4 گھنٹے سے دونوں سو رہے ہیں، اٹھانے جاؤں گی تو شور مچائے گی، اور رضا وہ تو حلق پھاڑ کر روئے گا کہ مجھے کیوں اٹھایا، ماہین نے ناراضگی سے کہا تھا۔ اچھا ہے نا آپی، آپ سکون سے اپنا کام کر لیا کریں۔ کام کی بھی خوب کہی تم نے، گھر میں کام ہی کتنا ہوتا ہے، وہ تو میں نے کب کا ختم کر لیا۔ اب ڈھونڈنے سے بھی کوئی کام نہ ملے تو انسان کیا کرے۔ اب 2 گھنٹوں سے فارغ ہوں، 1-2 دفعہ تو میں نے بھی سونے کی کوشش کی لیکن نیند ہی نہیں آ رہی، اب یہ ناول لے کر بیٹھی ہوں، ماہین نے خاصی بیچارگی سے کہا تھا۔ خیر ہے آپی، اب آپ بھی سونے کی عادت ڈال لیں کیونکہ زرنور نے تو بدلنا ہے نہیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ ویسی ہی رہے گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تم بتاؤ، اگر ضروری کام ہے تو میں اس کو جگا دیتی ہوں۔ ارے نہیں آپی، کوئی خاص کام نہیں، آپ اسے سونے دیں، میں بعد میں بات کر لوں گی، اپنا خیال رکھیے گا آپ، میں رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ چلو ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ، ماہین نے خوش دلی سے کہتے فون رکھ دیا تھا۔ ماما، پاپا، وہ جو مانو کو گود میں لے کر بیٹھی ماہین سے باتیں کر رہی تھی، اندر داخل ہوتے عباد بخاری اور زارا بخاری پر نظر پڑتے ہی خوشی سے چیختی ان کی جانب بڑھی تھی۔ آپ دونوں تو کل آنے والے تھے، پھر آج کیسے؟ وہ زارا بخاری کے گلے لگی تھی۔ بس ہم نے سوچا ہماری بیٹی ہمارے بغیر اداس ہو گئی ہوگی تو آج آ کر اسے خوش کر دیتے ہیں، عباد بخاری نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں آپ جانتے ہیں، پھر بھی اتنے دن لگا دیے۔ زرنور نے مصنوعی خفگی سے عباد بخاری کو دیکھا۔ اب تو ہم آ گئے ہیں نا، انہوں نے پیار سے کہتے زرنور کو گلے لگایا تھا۔ ہٹ بھی جاؤ لڑکی، تم نے تو میرے پاپا پر قبضہ ہی کر لیا ہے۔ جب یہ ماہین زارا بخاری سے ملنے کے بعد عباد بخاری کے پاس آئی تھی۔ ارے بھائی، میرے لیے تو تم سب برابر ہو، عباد بخاری نے ہنستے ہوئے پیار سے ماہین کو گلے لگا لیا، لیکن پاپا پورے کے پورے میرے ہیں، زرنور نے ماہین کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بچوں آپ کتنی جھوٹی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ پاپا آدھے آپ کے ہیں اور آدھے میرے، آپ کہہ رہی ہیں کہ پورے آپ کے ہیں، یہ تو چیٹنگ ہے۔ جب ہی بازل پسینے سے شرابور کیا پہنے ہاتھ میں بیٹ پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں یہ کیا، تم دونوں نے میرے جاتے ہی بٹوارا شروع کر دیا، ماہین نے ان دونوں کو گھورا۔ بٹوارا کیا کرنا ہے آپی، یہ بات تو ڈن ہے کہ پاپا صرف میرے ہیں، زرنور نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب ہٹ جائیے، مجھے بھی تو ملنے دیجیے پاپا سے، بازل نے ناراضگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ لو آ جاؤ، تم بھی مل لو بھالو، زرنور ہنستے ہوئے کہہ کر زارا بخاری کی جانب بڑھ گئی جو صوفے پر رضا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ پاپا دیکھیں، بچوں نے پھر مجھے بھالو کہا، بازل نے عباد بخاری کے گلے لگتے احتجاج سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بازل، ہم تم کو بھالو نہیں آلو کہیں گے، ماہین نے شرارت سے کہا تھا۔ جائیں، میں آپ دونوں سے بات نہیں کروں گا اور مجھے کوئی کام بھی نہیں بولیے گا اب آپ، بازل نے ناراضگی سے کہتے منہ پھلا لیا تھا۔ عباد بخاری مسکراتے ہوئے اپنی اس چھوٹی سی جنت کو دیکھ رہے تھے۔ So listeners, this was the end of the یار یاروں سے ہونا جدا ایپیسوڈ نمبر 1، اور یہ ناول بہت اچھا ہے، اور میں یہ ناول پہلے پڑھ چکی ہوں تو میں آپ سے بتا سکتی ہوں کہ یار اس کی سٹوری بہت اچھی ہے، مطلب بالکل موڈ فریشننگ سی۔ اگر آپ لو فیل کر رہے ہیں یا پھر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ اس ناول کو سن سکتے ہیں، کیونکہ اسے پڑھ کر اتنی ہنسی آتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے نا، سارے کیریکٹرز ہی اتنے اچھے ہیں بہت۔ تو یہاں پر تو ہمارے ناول کا